अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर फौज की तरफ से वाज़ेह और दो टोक पैगाम मिल गया, बल्कि ये कहना चाहिए कि शटअप कॉल मिल गई। और शटअप कॉल मिली इमरान खान साहब की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात पर, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के बारे में उन्होंने बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में दिए थे, जिसके अंदर उनका यह कहना था कि अगर पाकिस्तान की मीशत कमज़ोर होती है तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज तबाह होगी, बल्कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में खुदा न खास्ता तकसीम हो सकता है। और उसके साथ साथ मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर एसेट्स को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जिसके बाद एक शदीद तरीन रद्दअमल सामने आया था। और अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा साहब की तरफ से वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पैगाम दिया गया है, खुले लफ्ज़ों में, साफ, पब्लिकली, ओपन फोरम पर, कि जनाब गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज़ करें। ये गैर ज़रूरी तबसरे जो है ये मुनासिब नहीं हैं, और इनकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई बात की जाएगी तो ये आपका इस वक्त इस्तेहकाक नहीं है। जनरल नदीम रज़ा की तरफ से ये जो मौक़िफ़ सामने आया है, ये बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान साहब के उस तमाम जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, उसकी तरफ से एक अहम इदारे के बहुत बड़े सरबराह की तरफ से जो दो टोक पैगाम है वो उनके लिए मानी खेज़ है। जनरल नदीम रज़ा ने इसके अलावा भी कुछ और बातें की हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से हैं, उनकी जो हिफाजत है उसके हवाले से है। और उन्होंने अपने इस एक खिताब के अंदर इस बात पर भी जोर दिया है कि इस किस्म के जो तबसरे हैं जो किए जा रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर, उनके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब ग्रैंड डायलॉग की, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग की जो जब तजवीज़ आई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि जनाब हमें एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए और इस ग्रैंड डायलॉग के अंदर बहुत सारे अमूर का अहाता किया जाना चाहिए, जिसके अंदर हमारे जमहूरी मामलात भी हैं, हमारे सियासी मामलात भी हैं, हमारे माशी मामलात भी हैं और हमारे इखलाकी मामलात भी हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को हम एक ग्रैंड डायलॉग की शक्ल देते हुए आगे बढ़ाएं और इसके ऊपर एक वसी तर नेशनल कंसेंसस डेवलप करें तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमतों, चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो, वो उसके लिए कुछ रहनुमा उसूल भी मुतय्यन कर देगा। अगर ये इस तजवीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यकसर मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन ताकतवर हलकों की तरफ से इस तजवीज़ का ना सिर्फ पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया गया है, बल्कि ये तजवीज़ सामने आने के बाद कुछ बैक चैनल्स भी खुल गए हैं, जिनके बाद उन बैक चैनल राब्तों के ज़रिए एक नई डेवलपमेंट की जा रही है। और दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद, उन दोनों से इस हवाले से रब्ता किया जा रहा है कि किस तरीके से इस ग्रैंड डायलॉग को ज़्यादा बामानी, मौसर और बामकसद बनाया जा सकता है। और क्या इस ग्रैंड डायलॉग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है आम इंतखाबात के हवाले से, क्या उसको शामिल किया जा सकता है? उसकी शक्ल जो मर्ज़ी का रख ले, उसको पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए रहनुमा असूलों के तयन का नाम रख लें, या नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान रख लें, या इंतखाबात के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का नाम रखें, वट एवर आप जो मर्ज़ी करना चाहें, लेकिन इसके अंदर इस चीज़ को शामिल किया जा सकता है। और इसको वसी तर बुनियाद पर इस्तवार करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, कुछ चैनल्स खोले गए हैं। उन चैनल्स की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद के साथ भी रब्ता किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ भी रब्ता किया गया है, और उनको ये पेशकश की गई है कि अगर आप दोनों इस बारे में राज़ी हों, यानी हुक्मरान इत्तेहाद भी राज़ी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी राज़ी हो, तो आप सबको एक टेबल पर बिठाने के लिए, इस ग्रैंड डायलॉग को कामयाब कराने के लिए कुछ कोशिश की जा सकती है। ज़राए ये बताते हैं और काबिल एतमाद ज़राए ये बताते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को ये तजवीज़ दी गई है कि जनाब आप ये आम इंतखाबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, इसके हवाले से जो उनका मुतालबा है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको हर सूरत ये करना चाहिए, उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आप आपस में मुशावरत कर लें और अगर आप इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं, उसका नाम जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, जो मर्ज़ी रख लें, लेकिन अगर आप इसको आम इंतखाबात के एजेंडे को इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनाने के ऊपर बात की जा सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि हम इस ग्रैंड डायलॉग का सिर्फ और सिर्फ उस सूरत हिस्सा बनेंगे जब इलेक्शंस के हवाले से कुछ ठोस यकीन दहानी कराई जाएगी। अब अगर ये इलेक्शंस के मामले को इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनना है तो इसका मतलब ये है कि इसी साल आम इंतखाबात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मानना है कि हमें ये फौरी तौर पर इलेक्शंस चाहिए।
جبکہ حکمران اتحاد یہ مانتی ہے کہ اب چونکہ وہ بہت اہم ٹھوس اور کڑوے اور تلخ فیصلے کر رہی ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں اب جب بجٹ بھی دینا ہے تو فوری طور پر انتخابات میں جانا ان کے لیے سیاسی طور پر ممکن نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ہم لچک کا مظاہرہ کریں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 15 ماہ کی بجائے 12 ماہ کے اندر انتخابات کرا دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آؤٹ رائٹلی یہ کہہ دیں کہ جناب 3 ماہ بعد الیکشن کرائیں گے، کیونکہ 3 ماہ کے بعد ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو پالیسیز جو اس وقت ہم آگے لے کے چل رہے ہیں ان پالیسیز کو مٹیریلائز کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جو تجویز دی گئی ہے کہ الیکشنز کو اس کے اندر شامل کیا جائے، اور اس کے اندر اگر آپ تمام لوگ، یعنی انہوں نے حکمران اتحاد کو آپشن دیا، کلیئرٹی کے ساتھ کوئی ڈائریکشن نہیں دی۔ اب حکمران اتحاد اس معاملے کو لے کر ذرا تھوڑا سا اب سنجیدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر پرجوش بھی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کی ایک تجویز آئی تھی۔ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں محمد علی درانی صاحب، محمد علی درانی صاحب آج سے 2 سال پہلے یہ تجویز لے کر منظر عام پر آئے تھے، اور انہوں نے اس گرینڈ ڈائیلاگ کے انعقاد کے لیے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی تھیں، اور ان کوششوں کی کڑی میں انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں جا کر شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس گرینڈ ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرا سکیں گے، لیکن ان کی یہ تجویز اور ان کی یہ کوشش تمام کی تمام رائے گاں چلے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اس وقت گھوم رہی ہے فریش الیکشنز کے لیے، جبکہ حکمران اتحاد اس وقت ان کے بقول ان کے کہ وہ پاکستان کو معاشی گرداب سے باہر نکالنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے وہ ہونا تو ممکن نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر الیکشنز کے حوالے سے کسی حتمی ڈیٹ کا تعین کرنا یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر انتخابی اصلاحات کے معاملے کو اس کے اندر شامل کیا جائے، فیئر اینڈ فری الیکشنز کو اس کے اندر شامل کیا، ایک وسیع البنیاد اگر چارٹر بنا دیا جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر شامل ہو سکے۔ اب بیک چینلز چونکہ کھل گئے ہیں اور ان بیک چینلز کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، میسیجز ہو رہے ہیں، رابطے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کچھ پیش رفت ہونے کا امکان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیش رفت کیسے ہو سکتی ہے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف اور اس سے منسلک لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ لیے بغیر عمران خان صاحب کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عمران خان صاحب کے قریبی دوست شیخ رشید احمد صاحب تو واضح طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت انتخابات کا اعلان کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ کل رات انہوں نے 2-3 ٹی وی چینلز کو مختلف اوقات کے اندر انٹرویوز دیے ہیں، اور ان انٹرویوز کے اندر جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کا یہ جو انٹرویوز کے اندر بنیادی طور پر انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی پولیٹکس کے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا۔ خودکش حملہ ان اے سینس کہ عمران خان صاحب باہر نکلے ہیں امریکی سازش کا بیانیہ لے کر، اور شیخ رشید احمد صاحب یہ دوسری مرتبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بٹوین دی لائنز کے غیر ملکی سازش کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب انفیکٹ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ابھار رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس موجود ہیں، اور وہ اس اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں انہوں نے یہ بات کہی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے نے انفیکٹ عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ نئی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس اعلامیے کے اندر غیر ملکی مداخلت کا جب ذکر کیا گیا تو اس نے عمران خان صاحب کے نیریٹو کو ایک نئی جان دی ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلامیہ بنایا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے اندر کانسپریسی کا ذکر نہیں کریں گے، صرف مداخلت کا ذکر کریں گے، تو شاید عمران خان صاحب اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا۔ شیخ رشید احمد صاحب کے مطابق اس اعلامیے نے انہیں ہیرو بنا دیا، اور کے پی کے اندر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو استعمال کیا، اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس سے عمران خان نے اپنے ووٹ کو پکا کیا۔ ان کا یہ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ کے پی کے اندر جو بندہ امریکہ کے خلاف بات کرے گا اس کو ووٹ ملیں گے، اور عمران خان نے اپنے ووٹ پکے کیے ہیں، یعنی یہ معاملہ اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ووٹوں کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر دیگر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، شیخ رشید احمد صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات ضرور کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو
عمران خان صاحب کے جو سیم پیج پھٹنے والا معاملہ ہے، سیم پیج ختم ہونے والا معاملہ ہے، یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو آہستہ آہستہ جمع ہوتی چلی گئیں، اور جو تلخیاں تھیں وہ بڑھتی چلی گئیں، جو دوریاں تھیں وہ آتی چلی گئیں، اور ان دوریوں کے اور ان تلخیوں کے اور ان فاصلوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جانا پڑا۔ اور شیخ رشید کے مطابق عمران خان صاحب آخری وقت تک ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، اور جس وقت انہوں نے شیخ رشید صاحب کے مطابق کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور باپ یہ دونوں جماعتیں حکمران اتحاد سے نکل رہی ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو سابق چیئرمین نیب ہیں ان کا ایک جملہ کوٹ کیا، دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس، کہ ہر ایک کیس کے پیچھے کسی نہ کسی کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انفیکٹ اس جملے کے پیچھے یہ بتانے کی کوشش کی ہے شیخ صاحب نے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد یا ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چہرہ تھا، اور عمران خان صاحب جب نیوٹرلز کا بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اسی چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے ان کو اقتدار سے نکالا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ پالیسی کے حوالے سے شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ بات تو طے کر لی ہے کہ اس نے جو ہے نیشنل اسمبلی میں اب نہیں جانا، اور انہوں نے انتخابات کے علاوہ، انتخابات کی تاریخ کے علاوہ کسی اور معاملے پر حکمران اتحاد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ البتہ پنجاب میں ہونے والے جو ضمنی الیکشنز ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر بھرپور حصہ لے گی، اور یہ 20 ضمنی الیکشن، یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 20 سیٹوں پر، ان کے جو نتائج ہیں یہ فیوچر پولیٹکس کا رخ متعین کریں گے، یہ بتائیں گے کہ کون سی جماعت کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر ابھی بھی موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ووٹ بینک موجود ہے، اور یہ ضمنی انتخابات انفیکٹ یہ لٹمس ٹیسٹ ہوں گے جو فیوچر کا کورس آف ایکشن طے کریں گے۔ یعنی شیخ صاحب نے مکمل طور پر یہ بات بتا دی ہے جناب کہ عمران خان صاحب کا جانا ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ لمبی کہانیاں ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کوئی ایک آدھ کہانی کے بارے میں بتا دیں، تو انہوں نے کہا جناب کیوں میرے منہ سے نکلوانا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، اس سوال کا جواب عمران خان ہی دے گا۔ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، جواب دینا یا نہ دینا یہ میرا استحقاق ہے، لہٰذا جو میرا استحقاق ہے میں اپنے اس استحقاق کو استعمال کروں گا۔ یہ بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسے معاملات پر تبصرہ کرنے کے کچھ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگز ہوں اور ان گرینڈ ڈائیلاگز کا حصہ بنے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے لیے جو شرط ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہے الیکشنز، اور الیکشنز کو اگر اس کے اندر شامل کیا جائے گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر تو پھر تحریک انصاف اس گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بن سکتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں کیا ایسا ممکن ہے کہ حکمران اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے اس بڑے مطالبے کو تسلیم کر کے ٹوٹل ریٹریٹ کر لے؟ تو میرا خیال ہے ایسے امکانات نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یقینی طور پر کسی اور لائنز پر کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتی بھی ہے، کیلکولیٹ بھی کرتی ہے، اور اپنے لیے کچھ کورس آف ایکشن فیوچر کے طے کرتی ہے اور اس کے مطابق آگے عمل کرتی ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے حکومت کی اس تجویز کو خیر مقدم کیا ہے، اس کے اوپر وہ پرجوش ہے، تو پھر یقینی طور پر وہ تحریک انصاف کو اس گرینڈ ڈائیلاگ کا کسی نہ کسی لیول پر حصہ بنانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کرے گی، اور اگر وہ اثر و رسوخ استعمال ہو گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیوچر کے اندر میں فوری طور پر بات نہیں کر رہا، فیوچر کے اندر کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کو اپنے موقف میں نہ صرف لچک لانی ہوگی بلکہ جو جارحانہ رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے اس جارحانہ رویے کو ترک کرنا پڑے گا، اور یہ ان کے سیاسی بیانیے کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کا سیاسی بیانیہ جو وہ نیا گھڑ رہے ہیں وہ بیس ہی اسی بات پر کرتا ہے، کیونکہ کل ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ یہ
یہ اس کرپٹ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی انہوں نے نیوٹرل والا اب ان کے نزدیک کہ یہ نیوٹرلٹی نہیں ہے، جو سیم پیج میرے ساتھ تھا وہ سیم پیج اب ڈیولپ ہو گیا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، اور اس سیم پیج کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو نیریٹو اپنا بنایا ہوا ہے، اس نیریٹو کا بنیادی مقصد یہ ہے دباؤ ڈالنا، اور اس دباؤ ڈالنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی بات بھی کی، اور اس ڈی نیوکلیئرائز کرنے کی بات کو پسند نہیں کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی افواج کی طرف سے بھی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تو واضح اور دو ٹوک انداز میں، اگر میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں تو انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کو وارن کیا ہے بلکہ شٹ اپ کال بھی دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرامز پر غیر ضروری تبصرے سے گریز کیا جائے، اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری تبصروں سے گریز کیا جائے تو ان کا مخاطب یقینی طور پر میں تو نہیں ہوں، آپ تو نہیں ہیں، ان کا مخاطب تو یقینی طور پر عمران خان صاحب ہیں، جو اس بات کو جو بند کمروں میں ہونے والی گفتگو ہے وہ اس کو لے کے آئے ہیں میڈیا پر، ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، جس کو پھیلا دیا گیا، اور پھر اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ باتیں ہوئیں ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی، جس نے یقینی طور پر پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ اس کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اب جب چونکہ 10 جون کو فیٹف کا اجلاس، شاید 10 جون ہے، ہونے جا رہا ہے، وہاں پر بھی اگر اس معاملے کو اٹھا دیا گیا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اگرچہ امکانات تو یہ پائے جاتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، لیکن اگر یہ معاملہ وہاں پہ اٹھا دیا گیا تو پھر اب بہت زیادہ پرابلم ہوں گے۔ جنرل ندیم رضا نے دو ٹوک انداز میں جو موقف رکھا وہ یہ تھا کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے، سول اور ملٹری قیادت اس اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، غیر ضروری تبصرے سے گریز ہونا چاہیے، قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے اور پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیئر ملک ہے، پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے جو قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ یعنی انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کچھ چیزیں بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کسی بھی قسم کی کوئی عدم استحکام کا اگر خدا نخواستہ پاکستان شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، ایسی صورتحال میں بھی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی حفاظت ہے، اس کا ذمہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے، اور اس وہ جو ہے نیوکلیئر ایسٹس ان کے لیے ایک نہایت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جا چکا ہے، اور وہ ڈیٹرنس ہے اور وہ ڈیٹرنس موجود رہے گا۔ اگر آپ اپنی سیاست کے لیے غیر ضروری طور پر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام یا نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو یقینی طور پر یہ ناقابل برداشت ہوگا، اور یہ جو پیغام ہے جنرل ندیم رضا صاحب کا، یہ عمومی طور پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی طرف سے ایسی باتیں نہیں آتی ہیں۔ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی باضابطہ طور پر اور دو ٹوک انداز کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، لیکن وہ چونکہ چیئرمین ہیں اور وہ بنیادی طور پر اس سارے کے سارے نیشنل کمانڈ اینڈ جو ہے اس کا سسٹم وہ ان کے انڈر ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جو بنیادی طور پر بات کی وہ ان کی ڈومین کے حوالے سے تھی، لہٰذا اس کا جواب ایک جانب تو جو ہمارے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی آیا، اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی طرف سے آیا، اور اب عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو اقتدار ہے یا اس کی خواہش ہے اس کو لے کر وہ کس حد تک پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر رائے زنی کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ایک وارننگ ادھر سے آ گئی، دوسری وارننگ ادھر سے آ گئی، وہ جو پشتو میں کہتے ہیں نا کہ وہ اب آپ کے پاس وہ طارق عزیز صاحب اپنے پروگرام نیلام گھر میں کہا کرتے تھے جب وہ سوال و جواب کا ان کا سلسلہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہی وہ پیغام ہے جو جنرل ندیم رضا صاحب کی طرف سے عمران خان کو ملا، آپ کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔